शब बारात को रूहें घर में आती हैं, इसमें कितनी हकीकत है? जुमेरात को वापस आती है। शब बारात की रात क्या वाकई फैसले होते हैं जिंदगी और मौत के? ये बिल्कुल खयानत है। अक्सर लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं। शब बारात वाले दिन नान, हलवा, बिरयानी, खीर और मीठे पकवान तकसीम किए जाते हैं। नेकी समझ के करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कसम माह साबान इस्लामी एतबार से इसकी फजीलत क्या है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह साबान कैसे गुजारते थे और सहाबाए कराम के यहाँ इसका तस्वुर क्या था? माह शाबान इस्लामी महीना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे। हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में इतने रोज़े रखते थे कि हम कहते थे कि आप रोज़ा छोड़ेंगे नहीं। सही। तो बल्कि बाज़ हदीस में तो इस तरह के अल्फाज आते हैं कि गोया आप पूरा ही शाबान रोज़े रखते थे। सही। तो पूरा शाबान का मतलब ये है कि कसरत के साथ आप इसके रोज़े रखा करते थे। तो इस महीने में रोज़े रखना कसरत के साथ, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं जो पिछला जो है ना वो रमज़ान गुज़रा होता उसके मेरे रोज़े रह गए होते तो मैं वो शाबान में उसकी क़ज़ाई दिया करती थी। यानी बाज़ मसरूफ़ियात की वजह से टाइम ना मिलता तो मैं शाबान में उसकी क़ज़ाई देती। तो अगर किसी ने साबका रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, शाबान शुरू हो गया तो उसको चाहिए कि वो उसकी भी क़ज़ाई आइंदा रमज़ान आने से पहले मुकम्मल कर ले। इस महीने शाबान में कर सकते हैं। जी बिल्कुल मुकम्मल कर ले। तो अब देखें, रोज़े रखना, ख़ास किसी एक दिन का रोज़ा रखना, रात का क़याम करना, ऐसा नहीं है जैसे 15 शाबान है, जैसे 15 शाबान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो कसरत के साथ रोज़े हैं। तो अगर कोई सुन्नत समझते हुए इस महीने को गुजारना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो कसरत के साथ इस महीने के रोज़े रखे। लेकिन एक हदीस में ये आता है कि जब शाबान आधा हो जाए तो तुम रोज़े ना रखो। क्या मतलब? यानी रोज़े रखने से क्यों मना किया? इस वजह से कि आगे रमज़ान आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक इंसान जो है ना वो शाबान के मुकम्मल रोज़े रखे, तो ज़ाहिर है रोज़े रखने से बदन में वीकनेस होती है ना, तो रमज़ान के रोज़े कहीं मुतासर ना हो। इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदन तसफ़ शाबान फला तसूमु, जब शाबान आधा हो जाए तो फिर तुम रोज़े ना रखो। हाँ, अगर कोई एक इंसान जो है ना वो उसकी रूटीन है कि वह हर जुमेरात का, हर पीर का रोज़ा रखता है तो वो ठीक है। पूरे रमज़ान में जो है ना वो 15 शाबान के बाद भी अगर पीर आ रहा है या जुमेरात आ रही है तो वो उसका रोज़ा रखता है तो इंशाल्लाह वो उसकी जो साबका ज़िंदगी की रूटीन है उसके मुताबिक वो रखता है तो ऐसा रोज़ा रखना ठीक है। या इसी तरह अगर किसी की क़ज़ाई है तो वो क़ज़ाई जो है ना वो दे ले तो ये भी ठीक है। तो ये जो है ना मसनून अमल है शाबानुल मुअज़्ज़म का। कसम शब बारात की रात क्या वाकई फैसले होते हैं ज़िंदगी और मौत के, रिज़्क़ के, और तकदीर भी लिख दी जाती हैं, इसकी हकीकत क्या है? देखें, जो कुरान मजीद का मुताला करने वाला इंसान है वो अगर कुरान मजीद की आयात को क्लियर तौर पे समझने की कोशिश करे, तर्जमा पढ़े और उसकी तफसीर पढ़े तो उसको ये बात बाखूबी समझ आ जाएगी कि हर काम का फैसला जो है वो लैलतुल क़द्र में होता है। सही। लैलतुल क़द्र में होता है, वो शबे बरात में नहीं होता। शबे बरात एक ऐसी रात है कि जिसका ये नाम, यानी शबे बरात, ये नाम जो है ना ये भी आपको कुरान और हदीस से नहीं मिलेगा। ये भी फारसी के सबसे बड़ी बात ही यही है कि इसका नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है कुरान मजीद और अहादीस के अंदर। तो जो कुरानी आयत सूरह दुखान की लैलतुल क़द्र के बारे में है, बाज़ लोग, बाज़ उलमा आप कह लें, पता नहीं जानते बूझते वो ऐसा करते हैं या उनको पता ही नहीं है। लैलतुल क़द्र के बारे में जो आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल की है वो फिट कर देते हैं शब बरात के बारे में। बिल्कुल मनसूख किया जाता है इस दिन को लेके, शब बरात को। जी, वो आयत पढ़ते हैं और फजीलत बयान कर रहे होते हैं शब बरात की। हालांकि सूरह दुखान की उस आयत का शब बरात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا جو ذکر کیا ہے جسے لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، مبارک رات، تو اس سے مراد جو ہے وہ شب برات نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر کی. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کا تھوڑا سا مطالعہ کرنے والا، قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنے والا، وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ سورہ دخان کی یہ آیت یہ شب برات کے بارے میں قطعی طور پہ نہیں ہے. بالکل. پتہ نہیں کیسے عجیب لوگ ہیں جو اس آیت کو پڑھتے ہیں اور فضیلت بیان کر رہے ہوتے ہیں شب برات کی. آپ نیٹ پہ دیکھیں، آپ علماء کو دیکھیں، وہ اس طرح کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اور جو ہے نا سورہ دخان کی آیات میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے، اور پھر جو ہے نا قرآن مجید کا نزول کلیئر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں یہ جو ہے نا وہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. اسی لیلۃ القدر میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا جو ہے نا وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اب ان آیات کو کہنا کہ یہ شب برات کے بارے میں ہے یہ قطعی طور پہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. شب برات والے دن نان حلوہ، بریانی اور کھیر وغیرہ یا میٹھے کی تقسیم کی جاتی ہے ہمارے ہاں معاشرے میں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، شب برات کو جو ہے نا خاص طور پہ صدقہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دیگیں بنانا جو ہے نا وہ بریانی بنانا یا کوئی کھیر تقسیم کرنا یا اس طرح دیگر جو ہے نا وہ کوئی صدقہ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ دین سمجھ کے اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. جو لوگ شب برات کو کھانے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں یا صدقے کرتے ہیں، ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے. یہ من گھڑت چیزیں ہیں جو علماء سو نے جو ہے نا ہمارے اندر شامل کی ہیں، اس امت میں پھیلائی ہیں، حالانکہ ان کا تعلق اس رات کے ساتھ ہے ہی نہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی یہ رات بڑی عظیم ہے، بالکل اس وجہ سے اس رات پہ ہم صدقہ ہی کرتے ہیں، کون سا کوئی اور کام کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کے پیچھے دلیل نہیں ہے تو وہ آپ بھلے اس کو نیکی سمجھتے رہیں، وہ نیکی ہے نہیں. صحیح. نیکی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دی ہے. جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ نیکی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس رات ایسا کوئی بھی ثابت نہیں ہے کہ صدقہ خیرات کیا جائے یا جو ہے نا وہ کھیر بنائی جائے یا بریانی بنائی جائے یا کچھ بھی چیز حلوہ پوری تقسیم کیا جائے، یہ ایسا نہیں ہے. اکثر مسلمان یہ اعتراض کرتے ہیں اس بات کو لے کے، ہم تو نیکی ہی کر رہے ہیں نا، ہم تو ایک عمل ہی کر رہے ہیں نا. دیکھیں، ہر بدعت کرنے والا یہی کہتا ہے کہ دیکھیں جی ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں نا، لو اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا. آپ اکثر لوگوں کی یہ بات سنیں گے، کسی بھی بدعت سے ان کو روکا جائے تو وہ کہتے ہیں لو جی بتاؤ اس میں حرج کیا ہے. اس میں حرج جو ہے نا وہ میرے بھائی یہ ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہی حرج ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے دین اسلام میں کہ ایک کام اللہ اور اس کے رسول نے بتایا نہیں ہے، صحابہ کرام نے کیا نہیں ہے، اور آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو دین صحابہ کو سمجھ نہیں آیا وہ آپ کو سمجھ آیا ہے، جو کام صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آیا وہ آپ کو سمجھ آیا. اس وجہ سے ایسا نہ کیا کریں، ایسا کہا نہ کریں کہ لو جی ہم تو صدقہ ہی کرتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے، لو جی ہم تو نیکی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے. حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا. بالکل. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر جو ہے نا وہ گمراہی انسان کو جہنم تک لے جائے گی. یہ اس میں حرج ہے. آتش بازی اور لائٹنگ اور چراغاں وغیرہ، قبرستان پہ جانا، بہت زیادہ کام ایسے جو بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، کیا یہ بھی ان کی کوئی حقیقت ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شعبان کے مہینے میں جو ہے نا وہ شب برات کو لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے چراغاں کرتے ہیں، اس طرح جو ہے نا وہ آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا بعض لوگ جو ہے نا وہ صبح کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور قبرستان میں بھی جاتے ہیں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے. صحیح. جن کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے کہ رات کو جو ہے نا وہ روزہ رکھا جائے، رات کو قیام کیا جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے، خاص طور پہ 15 شعبان کو. اس کے پیچھے صحیح کوئی روایت نہیں ہے. اور کیسا ایک رات، پوری رات میں 100 رکعت وہ
مسلسل پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ایک 100 رکعت کو پورا کرنا ہے، یہ اس دن کا ایک وظیفہ ہے، یہ ایک عمل ہے. جی جی اس بالکل، کو یہ بھی عمل کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور دیگر کئی کام کرتے ہیں. دیکھیں جتنی بھی روایات ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو، یعنی جسے شب برات لوگ کہتے ہیں، اس رات کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا، جتنی بھی روایات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. صحیح. آپ دیکھیں جامع ترمذی کی روایت دیکھیں، سنن ابن ماجہ کی روایت دیکھیں، دیگر روایات دیکھیں، ان کی اسناد جو ہیں وہ بالکل جو ہے نا وہ ناقابل اعتماد ہیں. صحیح. تو اگر کوئی صحیح روایت مل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دن کا روزہ رکھتے تھے، رات کا قیام کرتے تھے، تو پھر رکھنا چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یعنی شب برات کے حوالے سے رات کا قیام اور دن کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا یہ عمل صحیح ثابت نہیں ہے. اب دیکھیں اگر صحیح ثابت ہوتا، جیسے اب رمضان کے روزے ہیں، کسی کو شک نہیں ہے، بالکل رات کا قیام ہے، بالکل. اسی طرح طاق راتوں کا جو ہے نا وہ قیام ہے، طاق راتوں کی عبادت ہے، اس میں کون منع کرتا ہے، کون اختلاف کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح دلیل اس کے پیچھے ہے. اور جو شب برات کے حوالے سے ہے، علماء کیوں منع کرتے ہیں؟ بہت سارے علماء نے کہا کہ وہ روایات جن میں یہ شب برات کی فضیلت کے حوالے سے یہ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ سند کے اعتبار سے قابل اعتبار نہیں ہے. تو اگر قابل اعتبار نہیں ہے تو ایک مسلمان کو تو چاہیے قرآن مجید اور صحیح حدیث پہ عمل کرے. صحیح حدیث پہ عمل کرنا یہ دین ہے. یہی دین. اور بہت ساری جو ہے نا من گڑت موضوع روایات، ضعیف روایات، ان پہ عمل کرنا یہ دین اسلام نہیں ہے. صحیح. کیسا پھر مبارکباد دی جاتی ہے کال، واٹس ایپ میسج پہ، ایسا ہی ہے. یہ بدعات جو ہے نا شعبان کی بدعات جو ہے نا یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اور بدعت کی یہی ایک کہہ لیں آپ اس کو خوبی کہہ لیں کہ بدعت کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ بدلتی رہتی ہے اور اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. ایک سال کچھ ہے تو اگلے سال کچھ ہے، پھر اگلے سال کچھ ہے. یہ بدعت کی جو ہے نا وہ ایک خامی کہہ لیں یا خوبی کہہ لیں، جس طرح آپ کو سمجھ آئے. اور جو سنت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک رہتی ہے. سنت کی خوبی یہ ہے کہ وہ بدلتی نہیں ہے، بالکل وہ ایک رہتی ہے. پہلے دن بھی جو ہے نا جس طرح پہلے دن اسی طرح، دوسرے دن پہلے سال اسی طرح، دوسرے سال اسی طرح، تیسرے سال. اس میں جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوتا اونچ نیچ. اور بدعت میں اونچ نیچ بہت زیادہ ہوتی ہے. آج کچھ لوگ کرتے ہیں، اگلے دن کچھ کر لیں گے، اگلے سال پھر کچھ کر لیں گے، اس سے اگلے سال پھر کچھ کر لیں گے. یہ بدعت کی خامی ہے. بدعت میں ایسا ہوتا رہتا ہے. اور یہ شعبان کے مہینے میں بہت ساری بدعات ہیں جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں. کرتے کیا لوگ؟ جی ہم اچھا کام ہی کر رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ پیارے بھائی حرج اس میں یہ ہے کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یہ کام صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے حرج ہے. دین اسلام تو وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین اسلام مکمل ہو چکا تھا. یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. کیا مطلب؟ کہ دین اسلام بالکل مکمل ہو چکا. اور مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نہ کوئی چیز دین اسلام میں داخل ہو سکتی ہے، نہ اس سے نکل سکتی ہے. اب دیکھیں ایک مثال سے اس کو سمجھ لیں کہ آپ پانی کے گلاس لے لیں، اس کو بالکل اوپر تک بھر دیں، اوپر تک بھر دیں. اب دیکھیں وہ مکمل بھرا ہوا گلاس ہے، اگر اس کو نکالیں گے تو بھی وہ گلاس نامکمل ہو جائے گا. اگر اس میں اور پانی ایڈ کریں گے تو پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گلاس بھرا ہوا نہیں تھا، تب بھی پانی ایڈ کیا نا. اگر فل بھرا ہوتا تو اس میں پانی نہ جاتا. تو دین اسلام مکمل ہے، نہ کوئی چیز اس میں سے نکل سکتی ہے نہ داخل ہو سکتی ہے. اگر کوئی انسان کسی چیز کو داخل کرتا ہے دین اسلام میں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین اسلام مکمل نہیں تھا، میں اس کو مکمل کر رہا ہوں. تو یہ حرج ہے. شعبان کی بدعات سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو. اور اگر کوئی بھی کام مسلمان کر رہا ہے تو آپ سرچ کریں، تحقیق کریں. اب جو ہے نا دور بدل چکا ہے، اب وہ حالات نہیں ہے کہ سنی سنائی بات پہ آپ عمل کریں. بہت آسانی ہو گئی ہے. آپ کسی حدیث کو پرکھنا چاہتے ہیں، کسی حدیث کو دیکھنا چاہتے ہیں، ریفرنس اس کا ڈھونڈنا چاہتے ہیں، بڑی آسانی ہے، بہت آسانی ہو گئی ہے. تو آپ جو ہے نا سرچ کریں. یہ جو پیٹ بھرنے والے علماء ہیں، علماء سو ہیں، جن کو صرف کھانے پینے سے جو ہے نا وہ غرض ہے، جن کی نظر آخرت میں نہیں ہے، ان کی من گھڑت کہانیوں پہ اور قصوں پہ نہ جائیں.
بالکل بلکہ خود جو ہے نا وہ اپنی عقل کا استعمال کریں. اللہ رب العزت نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے. آپ فرض کریں آپ اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہی چاہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ دونوں طرف سے علماء کی بات سن لیں، انشاءاللہ آپ کی عقل یہ فیصلہ کرے گی. اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو یہ توفیق ملے گی اگر آپ واقعتاً تحقیق کر رہے ہیں صحیح کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات غلط ہے. شب برات کو روحیں گھر میں آتی ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل فضول بات ہے، یہ بالکل فضول بات ہے، اور یہ جو ہے نا جہالت پہ مبنی بات ہے. یعنی لوگ اتنے جو ہے نا وہ سمجھدار ہونے کے باوجود اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ 15 شعبان کو یا اسی طرح جو ہے نا وہ شب برات کو روحیں واپس آتی ہیں. کس قدر غلط بات ہے، کس قدر بلا دلیل بات ہے، اور کس قدر یہ قرآن مجید اور احادیث کے خلاف بات ہے. آپ دیکھیں جو انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی روح جو ہے نا وہ یا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے یا سجین میں ہے یا علیین میں ہے، تو وہ روح واپس آئے اس کو کون آنے دیتا ہے؟ کون آنے دیتا ہے اس کو؟ روحیں کبھی بھی واپس نہیں آتی، نہ جمعرات کو واپس آتی ہیں. یہ صرف جمعرات کھانے والے علماء کی بات ہے جنہوں نے جو ہے نا اپنا پیٹ بھرنا ہے اور پیٹ کے لیے جو ہے نا وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ دھندا جمعرات کو روحیں واپس نہیں آتی. لیلۃ القدر یہ شب برات کو جو ہے نا وہ روحیں واپس نہیں آتی. یہ بالکل قصے کہانیاں اور من گڑت باتیں ہیں. آپ کو اس کے پیچھے کوئی بھی صحیح دلیل نہیں ملے گی.